अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, मेरे साथ मौजूद हैं आरिफ निज़ामी साहब। बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब आपका। इसके साथ ही साथ प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे वज़ीर क़ानून व इंसाफ बैरिस्टर फ़ारूक नसीम साहब, उनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे। निज़ामी साहब, आज प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने एक और नशिस्त की है सहाफ़ियों के साथ। इससे पहले अखबारों के जो एडिटर्स थे उनके साथ उनकी मुलाकात हुई थी और कुछ अहम जो ऐलानात हैं वो भी सामने आए हैं। वज़ीर-ए-आज़म साहब कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने जाली अकाउंट से अरबों डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग की है। फिर उस्मान बुज़दार और महमूद खान साहब पे भी उन्होंने इजहार इत्मीनान किया है। फिर इसके साथ साथ नवाज़ शरीफ साहब को बाहर भेजने से मुतालिक भी एक इनकारी स्टेटमेंट सामने आई है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट इकॉनमी को लेके जो बातचीत हुई है, आपके पास क्या रिपोर्ट्स हैं? दो बातें हैं। एक तो ये तो अच्छी बात है कि इमरान खान साहब मीडिया को एंगेज करते हैं हर लेवल पे और बिल्कुल घबराते नहीं मीडिया को फेस करने से। अपने पेशरों के बरक्स मियां नवाज शरीफ तो बहुत कम मीडिया से रिएक्शन करे, लेकिन ये इनके और ये भी नहीं करते कि ये कोई सहारा नहीं लेते अपने मीडिया मैनेजर्स का कि मुझे बताएं जी क्या है ये खुद वो कंडक्ट करते हैं। ठीक, ये सारी तो अच्छी बातें हैं, लेकिन कोई नई बात भी होनी चाहिए कहने को वज़ीर-ए-आज़म के पास। आप ये कह रहे हैं कि जब वो अपोजिशन ये पहले भी वो कह चुके हैं कि बुज़दार साहब जो है, हमारे लिए भी तो खबर होनी चाहिए ना। बुज़दार साहब उनके इमरान खान वो क्या है, वो वसीम अकरम प्लस हैं, बड़ा एतमाद है उन पर। गरीब आदमी को ले आए, ये कोई नई बात तो नहीं। अच्छा, एक बात उन्होंने कहा टाइम दें थोड़ा। अब टाइम दें, अच्छा मुझे बताया ना टाइम दें। पहले कहा गया था 6 महीने दें, अब 6 महीने के 7 महीने हो गए। फिर जनाब नवाज शरीफ को भेजने के बारे में ये कहते हैं कि जी हम नहीं भेजेंगे, यहाँ इलाज करा लें। लेकिन एट द सेम टाइम अदलिया उनको ज़्यादा अगर ज़मानत पर रिहा भी कर देती है तो ECL पे तो हुकूमत ने डाला हुआ ना जी, ऐसे उन्हें डालेंगे तो उनको यहीं पे इलाज कराना पड़ेगा। एक बात उन्होंने नई कही है, क्या? वो ये है कि पार्लियामेंट में हुकूमत का 1 मिनट का 80,000 रुपये खर्च होता है। अच्छा, और जो कानून साजी हुई है पिछले 7 महीनों में उससे मुतालिक भी कुछ बताया? वो ज़ीरो है। लेकिन इससे सारा जो ओनस है कानून साजी ना होने का वो उन्होंने ऑपोजिशन पर डाल दिया। अच्छा, बैरिस्टर फ़ारूक नसीम साहब हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं, उनसे भी ज़रा ये जान लेते हैं। जी हाँ बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया फ़ारूक नसीम साहब आपके वक्त का। आप ये बता दें, प्राइम मिनिस्टर ने आज कहा कि 1 मिनट जो पार्लियामेंट के अंदर सर्फ होता है उस पर 80,000 रुपये कौमी ख़जाने से लगते हैं। पिछले 7 महीनों में अब तक कितनी कानून साजी हुई है? हमने सारे के सारे अपने बिल्स और ऐसे बिल्स बनाए हैं जिनमें आप समझिए कि एक तरह का लीगल रेवोल्यूशन आप देखेंगे और आवाम के लिए। और मैं और शाह महमूद कुरैशी साहब हमने अपोजिशन के आप समझिए हाथ पैर तक जोड़ लिए कि आप बराए मेहरबानी कम से कम जो पीपल फ्रेंडली लेजिस्लेशन है जिसमें कोई सियासत नहीं है और ये सारे के सारे ऐसे लेजिस्लेशन है उसमें आप काइंडली कंसेंट दे दें। हमारा कोई आपको कोई चीज़ चेंज करनी हो वो चेंज कर दें। अब मिसाल के तौर पे एक इनहेरिटेंस वाला बिल है। अब आप ये देखिए कि इनहेरिटेंस का कोई आदमी फौत हो जाए, सक्सेशन सर्टिफिकेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लेने जाएँ तो 4 साल, 5 साल, 7 साल, 8 साल लग जाते हैं। मेरा जैसा वकील, मेरे वालिद की डेथ हुए 4 साल हो गई और मैं वो उनका सक्सेशन नहीं ले सका। जो मैंने प्रपोज़ल सजेस्ट किया है ये 15 दिन में पाकिस्तान की आवाम को दुनिया जहां में कहीं भी वो बैठे होंगे तो वो एक सक्सेशन का सर्टिफिकेट ले पाएंगे। और हमारी अपोजिशन कहती है कि नहीं जी हम, क्योंकि देखिए हमारे सेनेट में नंबर्स नहीं हैं, वो ये कहती है कि नहीं जी हर चीज़ में सियासत है। मैं नाम नहीं लूँगा, वो अपोजिशन के लीडर, बड़ी पार्टी के लीडर हैं, भाई हैं मेरे। उन्होंने कहा फ़ारूक साहब साईं ये हर चीज़ में सियासत होती है, हम जो है नहीं करेंगे। तो अब आप क्या करें बताइए? तो फ़ारूक साहब इसका मतलब है कि अगर आप ये कहें कि अपोजिशन के साथ जो हुस्न सलूक हो रहा है या वो कहते हैं कि हो रहा है हमारे साथ, उसकी पादाश में कौमी असम्बली और सेनेट में कोई कंसेंसस ही नहीं हो पा रहा बुनियादी जो कानून साजी के जो नुकात हैं उन पर। वो निज़ामी साहब, आई एम सो ग्रेटफुल, आपने जो बात छेड़ी है, आई एम सो ग्रेटफुल टू यू कि आपने ये बात इस तरह छेड़ी है। बात देखिए मैं आपको स्ट्रेट बताता हूँ, क्या इधर उधर लग के नहीं बात करता।
اب یہ اگر کسی پولیٹیشین کے خلاف کرپشن کے کیسز ہیں، وہ پی ٹی آئی یا ایم کیو ایم پاکستان یا ان کے الائز نے نہیں بنائے، وہ کرپشن کی کیسز جو ہیں وہ نیب ایک ادارہ ہے، ساتھ ساتھ سپریم کورٹ آف پاکستان کے آرڈرز ہیں، اس میں ان کو کمپلائنس ہو رہی ہے، ان کو کمپلائی کیا جا رہا ہے۔ پاناما کا سارا جو کیس ہے یہ ایمینیٹ ہوتا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو فیصلے ہیں، اور اس کے بعد جو اس میں جے آئی ٹی بنی، پھر دوبارہ فیصلے آئے، اور پھر 2-3 دفعہ کے بعد یہ نیب والے جو ہیں انہوں نے یہ ریفرنس بنایا۔ اس کا کسی بھی کوئی اتنا سا بھی تعلق جو ہے گورنمنٹ سے نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے آئی ہے جے آئی ٹی، بڑے بڑے کیسوں کی بات کر رہا ہوں، اگین سپریم کورٹ کے آرڈر اور ساتھ ساتھ نیب کا انٹر پلے ود دا سپریم کورٹ۔ تو اگین کسی بھی طرح سے گورنمنٹ کا، پی ٹی آئی کا، عمران خان کا، ان کے الائز کا تعلق جو ہے ان کیسوں سے نہیں ہے۔ اچھا، اب اپوزیشن جو ہے، اپوزیشن نے مجھ سے کم یہ اسٹریٹ بات نہیں کی، لیکن اگر آدمی سوچے کہ پرہیپس اپوزیشن یہ چاہتی ہے کہ ان کو اس میں ریلیکسیشن دی جائے، تو بھائی وہ ریلیکسیشن ہم تو نہیں دے سکتے۔ ریلیکسیشن دیں گے تو کنٹیمپٹ آف کورٹ ہو جائے گی، تو ایک تو ریلیکسیشن بنتی بھی نہیں ہے، سیکنڈلی ہم دے بھی نہیں سکتے، تھرڈلی یہ ہے کہ اب یہ تو آپ جیسے غیور جرنلسٹس ہیں، میڈیا ہے ہماری، عوام ہے، وہ دیکھیے اپوزیشن کا کانڈکٹ کہ اگر پیپل فرینڈلی لیجسلیشن، یہ آپ کو انہیریٹنس کا بتایا، ایک لیگل ایڈ کا، جسٹس کا بل ہے، اس میں غریب لوگوں کو امداد دینی ہے، لیگل ایڈ دینی ہے، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے ان کے کیسوں میں، پریزنرز کے لیے اس کے اندر لیجسلیشن ہے، پھر خواتین کے لیے بہت سا لیجسلیشن ہے، سول پروسیجر کوڈ، آپ کو پتہ ہے یہ جو باہر کے یہ انگریز امریکن جو گورے ہیں وہ یہاں اس لیے نہیں آتے انویسٹمنٹ میں کہ یہاں وہ کہتے ہیں سال لگتا ہے، جو 30-40 سال کانٹریکچول انفورسمنٹ کے کیسز لگتے ہیں وہ انشاءاللہ میرا جو پروپوزل آپ کے سامنے ہے وہ 1.5 سے 2 سال لگنے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ہم نے تو اپنا کام کر دیا ہے، سارا کا سارا بلیم جو یہ لیجسلیشن نہیں ہو رہا وہ سارا کا سارا اپوزیشن میں۔ ایک اور چھوٹی سی بات بتا دوں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججوں کی تعداد بڑھانی ہے، اپوزیشن جو ہے وہ بڑی مشکل سے، جو نیشنل اسمبلی ہے وہاں سے تو بل پاس کرایا ہے، اس کی کمیٹی میں سخت اپوزیشن تھی، پھر اب سینٹ میں ہے، تو اب یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ مجھے واقعی نہیں سمجھ میں آ رہا کہ اپوزیشن جو ہے وہ کیسے لوگوں کو منہ دکھائے گی اس اپوزیشن ان چیزوں پہ اپوز کرنے کے بعد۔ اور ہمارا جو میڈیا، آپ جیسے جن کو میں کہتا ہوں کہ ہماری ملک و قوم کی کانشنس ہیں، آپ لوگ ضمیر ہیں اس ملک کا، ان کو کیسے فیس کرے گی؟ لیکن بہرحال یہ ہے، دیز آر فیکٹس آف لائف، کوئی کیا کرے۔ ملک اور قوم کے پیسے ضائع ہو رہے ہیں، وقت ضائع ہو رہا ہے، کوئی جمہوریت کی جو بنیاد ہے وہ لیجسلیشن ہے، کام بھی ان کا یہی ہے، جو جن لوگوں کو الیکٹ کیا گیا ان کا نیریٹو بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کا جو نیریٹو ہے یا ان کا جو انداز گفتگو ہے وہ تو ہمیشہ اپوزیشن کو چور و چکا اور کہ ہم چھوڑیں گے نہیں، وہ خود کہتے ہیں۔ ساتھ ان کی پرسیپشن یہ ہے کہ نیب اور موجودہ حکومت کا ایجنڈا، اور بلکہ جو ماضی میں جو عدالت عظمیٰ کا بھی تھا معاملہ، یہ سب ایک ہی ہے، اور یہ ایک باقاعدہ ایک سوچا سجا منصوبہ ہے زرداری اور نواز شریف کو آؤٹ کرنے کے لیے۔ اب اس کا کیا کریں آپ؟ میں اگین آئی ایم گریٹفل کہ آپ نے اس کو، آپ بہت ماشاءاللہ اچھی طرح چیز کو سامنے لائے ہیں۔ سر دیکھیں، اگر کسی کا انداز گفتگو کسی کو پسند نہیں آ رہا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ کسی ایسے عوام کے مفاد میں لیجسلیشن کو اس لیے اپوز کرے، اس لیے اس کی نفی کرے کہ جی کہ فلاں شخص کا انداز بیاں ہمارے ساتھ مزیدار نہیں تھا۔ تو یعنی اگر انداز بیاں کسی کا اچھا ہو تو وہ پھر تاج بیل بھی آپ کے نام لکھ دے گا، تو یہ تو سر کوئی بات ہے نہیں، ایک بات۔ دوسری بات جو پرسیپشن کی بات کی، سر دیکھیں فیکٹ کیا ہے اور فکشن کیا ہے۔ پرسیپشن جو ہے
وہ اگر فکشن کے ساتھ نتھی ہے تو اس کا تو پھر اللہ ہی مالک ہے. فیکٹ کیا ہے؟ یہ تمام کی تمام جو کیسز ہیں جو اپوزیشن فیس کر رہی ہے، بعض حکومت کے بھی لوگ فیس کر رہے ہیں، علیم خان فیس کر رہا ہے، بابر اعوان فیس کر رہے ہیں، یہ تمام لوگ حکومت والے بھی فیس کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ حکومت کی طرح کے آپ جو جتنے بھی کے ساتھ جتنے بھی لوگ ہیں ان کے خلاف کچھ بھی نہیں ہو رہا. تو لہٰذا جو فیکٹ اور فکشن دیکھ لیجئے اس پرسیپشن بنانے کے لیے. فیکٹ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے اپنی سمجھے دانست میں اپنے جورسڈکشن میں اس پہ آرڈرز پاس کیے ہیں، اور سو مچ سو کہ مانیٹرنگ جج بھی سپریم کورٹ کے آرڈرز کے تحت ہے، اور یہ تمام کی تمام کارروائی اس کے تحت ہے. ہم جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو کہا، ایک تو نیچرلی سپریم کورٹ کا کوئی آرڈر اگر ہم کمپلائی نہیں کریں گے تو کنٹیمپٹ ہوتی ہے، لیکن ہماری کمپلائنس اس میں ہے ہی نہیں. اٹ از بٹوین سپریم کورٹ اور نیب اتھارٹیز. وہ ڈائریکٹ اس پہ کیس بنا رہی ہیں، عدالتیں انڈیپینڈنٹ ہیں. اس پہ ہم پہ کیوں بلیم گیم ہو رہا ہے مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا. اچھا، اپوزیشن کے کچھ لوگ نیب قانون کو کالا قانون کہتے ہیں، اور پھر حکومتی حلقوں میں سے بھی کچھ نیب کے قوانین کو لے کے تحفظات سامنے آئے ہیں. کیا موجودہ حکومت نیب قانون میں کوئی ترمیم یا تبدیلی کے بارے میں بھی سوچ رہی ہے، اور اگر اس پہ کوئی کام ہوا ہے تو اس کو لے کر اپوزیشن سے بھی کوئی مشاورت ہوئی، کوئی بات چیت ہوئی؟ جی ایسا ہی ہے. اپوزیشن سے میری ایک کمیٹی بنائی، اور پھر میں تھا اور پی ٹی آئی کے اور بھی لوگ تھے، اور اپوزیشن میں جو اپوزیشن پارٹیز ہیں ان کے بڑے جید رہنما سارے جو انہوں نے چوز کر کے بھیجے، اور سب ماشاءاللہ بڑے قابل احترام لوگ. ان کے ساتھ ہمارا جتنا بھی ڈسکشن ہوا تو ایک اپوزیشن کی ایک لمبی چوڑی لسٹ تھی 25-30 کی، کہ جی یہ 25-30 آپ یہ امینڈمنٹس کر دیں. میں نے اس میں فاروق نائک صاحب سے بھی، رانا ثناء اللہ بھی تھے، اور نوید قمر بھی تھے، اور لوگ بھی سے انٹریکشن تھا. اور میں نے ان سے کہا دیکھیے یہ اتنی 20-25 کی لسٹ ہم نہیں کر پائیں گے، اور بہت سی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ اس کا حاصل مقصد میری دانست میں نہیں ہے، لیکن کچھ چیزیں ہیں جو کہ ہم نے اپنی آمادگی بھی شو کی ہے، اور آج بھی میں کہتا ہوں. اور اس پہ میری چیئرمین نیب صاحب سے بھی ڈسکشن رہا ہے، انہوں نے بھی کہا ہے کہ بالکل ٹھیک ہے اس کو اس طرح کر دیجئے، اور میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں وہ کون سی چیزیں ہیں. دیکھیے سب سے پہلے بیل کی پاورز ہیں. بیل دینا یا نہ دینا نیب کیسز میں یہ پاور ٹرائل کورٹ کے پاس ہونی چاہیے، اور اس پہ ہمارا امینڈمنٹ تیار ہے. اور یہ اس پہ ایک سپریم کورٹ کا ججمنٹ بھی ہے چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ کا، تو ہمیں کمپلائی بھی کرنا ہے، اور میں کنونسڈ ہوں کہ بالکل صحیح ججمنٹ ہے. سیکنڈلی جو بات ہے وہ ہے پلی بارگین اور وی آرس کی. اس پہ بھی سپریم کورٹ کا ججمنٹ ہے، اور اس پہ بھی ہماری ہر طرح سے آپ سمجھیے کہ تیاری ہے لیجسلیشن کی. تھرڈ یہ ہے کہ ایک تھریش ہولڈ ہونا چاہیے. نیب کی جو جتنی بھی اتھارٹی ہے اس پہ بھی چیئرمین نیب صاحب جو ہیں وہ تیار ہیں، اور مطلب مجھے اس میں بھی پرابلم نہیں نظر آ رہا. یعنی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جی 1 لاکھ اور 2 لاکھ کے کسی نے اگر ٹیکس کی چوری کی ہے یا ایلیگیشن ہے اس پہ، تو اس پہ نیب کھڑی ہو جائے. ایک سمجھیے میگا کرپشن کو روکنے کے لیے نیب کے ادارے کو استعمال کرنا چاہیے. تو اس طرح کی بہت سی چیزیں ہمارے پاس تیار ہیں جو کہ ہم نے ٹیبل کرنی ہے پرووائڈڈ اپوزیشن. لیکن ہم سے یہ کہتی ہیں، میں کوٹ کر سکتا ہوں، بالکل ٹھیک ہے. بیرسٹر صاحب ایک بریک لینا ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے، آپ سے گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جوڑیں گے. ان کے سامنے ٹیبل کرنا، لیکن اپوزیشن کو ٹیبل پہ لانا بہت بڑا چیلنج ہے حکومت کے لیے اس وقت. یقیناً، لیکن دیکھیں نا جمہوریت کی گاڑی تو ایسے ہی چلے گی جب اپوزیشن اور حکومت کے درمیان کوئی نہ کوئی تال میل ہوگا، جو تال میل ہوگا. اور دوسرا جس طرح بیرسٹر صاحب کہہ بھی رہے ہیں کہ سینٹ میں ان کے پاس نمبر نہیں ہے، تو بظاہر حکومت قانون سازی کے لیے ایک طرح سے ڈیپینڈنٹ ہے اپوزیشن پہ. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد کچھ 18ویں ترمیم کو رول بیک کرنے کی جو باتیں ہیں یہ افواہیں ہیں یا اس میں کوئی حقیقت بھی ہے، اس سے متعلق بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. نظامی صاحب، بریک سے پہلے ہم بیرسٹر صاحب سے جاننا چاہ رہے تھے، ایک تو یہ
18ویں ترمیم کو رول بیک کرنے کی جو باتیں ہو رہی ہیں اس میں ان میں کتنی صداقت ہے؟ دوسرا آپ بھی کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے نواز شریف صاحب کی صحت سے متعلق۔ ہاں میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ فاروق نسیم صاحب سے بیسیکلی کہ آیا صحت کی بنیادوں پر جب ایک مجرم یعنی جو کنوکٹڈ پرسن ہو اس کو بیل مل سکتی ہے؟ بعض ماہرین قانون کا خیال ہے کہ اس کا یہ پریسیڈنٹ ٹھیک نہیں ہوگا، لیکن بعض کہتے ہیں کہ ڈاکٹر عاصم کی بھی اسی بنیاد پہ بیل ہوئی تھی۔ جی جناب پروفیسر صاحب آپ کا کیا خیال ہے؟ اچھا سر، ایسا ہے نا کہ کیونکہ یہ کیس پینڈنگ ہے اور غالباً کل اس کی سنوائی ہے، لہٰذا میں اس کیس پہ تو ڈائریکٹ کوئی آپ سے بات نہیں کروں گا، لیکن جنرلی اسپیکنگ اس پہ قانون کیا ہے اگر آپ اجازت دیں تو وہ آپ کے سامنے میں رکھ سکتا ہوں۔ جی تو وہ قانون جو ہے وہ اس طرح کا ہے کہ اگر کوئی فٹ کیس ہو جس میں فیکٹس ایسے ہوں جس سے یہ ثابت ہو کہ کسی کا علاج جو ہے وہ جیل میں رہ کے نہیں ہو سکتا، اور تو اس کو میڈیکل گراؤنڈز پہ بیل مل سکتی ہے، لیکن اگر یہ سمجھیے کہ ثابت نہ ہو سکے اور اس میں جو ڈاکٹرز ہیں ان کی رپورٹ بڑی میٹر کرتی ہے کہ ڈاکٹرز کیا رپورٹ دے رہے ہیں اس معاملے میں، تو یہ سمجھیے کہ ایک کوئی ڈسکریشن عدالت کا ہے جس کے سلسلے میں یہ کہنا کہ کورٹ کی پاور نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے، کورٹ کی پاور ہے۔ کورٹ یہ بھی کر سکتی ہے کہ بیل نہ دے، میں اس کیس کی بات نہیں کر رہا، جنرلی آپ سے بات کر رہا ہوں کہ کورٹ بیل نہ دے اور کہہ دے کہ جی فلاں جو اسپتال ہے اس میں جا کے ان کو وہاں لے جایا جائے اور وہاں ان کا علاج کرایا جائے، تو یہ ساری پاسبلٹیز عدالت کے سامنے ہوتی ہیں کہ عدالت میڈیکل بیل دیتی ہے، نہیں دیتی، یا کسی عدالت میں کسی ہسپتال میں بھیج دیتی ہے کہ وہاں علاج کرائیں، یا ڈاکٹرز کو بھیج دیتی ہے جیل میں کہ وہاں علاج ہو۔ تو یہ عدالت کے سامنے جس قسم کی ایویڈنس یا فیکٹس رکھے جائیں گے، رپورٹیں رکھی جائیں گی، عدالت اس کے حساب سے فیصلہ کرے گی۔ لیکن اگین میں کلیریفائی کروں، میں اس کیس کی بات نہیں کر رہا، جنرلی آپ سے بات کر رہا ہوں۔ اچھا یہ بتائیے کہ بھارت نے سمجھوتا ایکسپریس میں جو زندہ جلایا تھا اتنے مسلمانوں کو، اس میں بری کر دیا ہے ملزموں کو، بعض ملزموں کو، اور کیا اس کیس میں پاکستان نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے، لیکن اس کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں لے جایا جا سکتا ہے اس معاملے کو؟ کیا لے جانا چاہیے ہمیں؟ میرے خیال میں اس کی جی نظامی صاحب، میرے خیال میں اس کی پاسبلٹی کو ایکسپلور کیا جا رہا ہے۔ دو چیزیں ہیں، اگر تو سمجھوتا ایکسپریس میں وہاں کی عدالت نے اپنی کسی دانست میں، غیر دانست میں، اہلی میں، نا اہلی میں ایکویٹ کیا ہے، یا اپنی ان کی کوئی بدنیتی ہے، تو وہ ایک بات ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسی سچویشن ہے کہ جہاں عدالت کے سامنے صحیح پروسیکیوشن ایویڈنس جو ہے، صحیح انویسٹیگیشن جو ہے وہ نہیں رکھی گئی، یا انویسٹیگیشن صحیح نہیں کی گئی، تو پھر گورنمنٹ کی بدنیتی ہے۔ تو ان دونوں چیزوں کو ایکسپلور کیا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ دیکھتے ہیں کیا اس میں پاسبلٹی ہوگی اس کو کہیں انٹرنیشنل عدالت میں لے جانے کی۔ اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی اس پہ فیصلہ ہونا باقی ہے۔ بیرسٹر صاحب، کل آج مراد علی شاہ صاحب پیش ہوئے نیب میں، کل قائم علی شاہ صاحب جو ہیں ان کی پیشی ہے، پیپلز پارٹی کا یہ کہنا ہے، اور زرداری صاحب کی آج کو پرانے کیسز کھول دیے گئے بنوانے کا وہاں جی پرائم منسٹر ہاؤس میں، بالکل، اور وہ گھوڑوں سے متعلق، اور وہ نیب نے جو درخواست دی تھی وہ منظور کر لی گئی ہے۔ اب ہم پیپلز پارٹی کو ہی دیکھیں، آصف زرداری، بلاول بھٹو زرداری، فریال تارپور، آغا سراج درانی، مراد علی شاہ، قائم علی شاہ، یہ جو اعلیٰ قیادت ہے اور جو سندھ سے قیادت ہے وہ ایک تاثر دے رہے ہیں کہ ہمیں انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ 18ویں ترمیم سے متعلق بھی خاصے ان کے تحفظات سامنے آ رہے ہیں۔ یہ جو حکومت کہتی ہے کیسز ہم نے نہیں بنائے، لیکن حکومت اس تاثر کو زائل بھی نہیں کر پا رہی جو اپوزیشن انتقام کا تاثر دے رہی ہے۔ دیکھیے، حکومت کس طرح اس تاثر کو زائل کرے، سوائے اس کے کہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں آپ سے یہی بات تو کر رہا ہوں
کہ دیکھیے پیپلز پارٹی کی، کیونکہ آپ نے اگزامپل دی، السٹریشن دیا، تو پیپلز پارٹی پہ جو پرنسپل اس وقت کیس بن رہے ہیں وہ کیس ہیں جو کہ JIT ایک بنی اور JIT عدالت کے حکم سے بنی، پھر JIT کی جو رپورٹ تھی وہ آپ کے سامنے آئی، پھر عدالت نے، سپریم کورٹ نے جو اس میں آرڈر پاس کیے، تو یہ سارا کا سارا جو آپ سمجھیے کہ اس میں جو پروسیکیوشن ہوئی ہے اس سے حکومت کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ اس حکومت آنے سے بہت پہلے یہ پروسیڈنگ سپریم کورٹ کی سٹارٹ ہو چکی تھیں. تو یہ کہنا کہ حکومت جو ہے کسی اپوزیشن لیڈر کو وکٹمائز کر رہی ہے، اس کے خلاف کوئی کارروائی کر رہی ہے، تو ایک بنیادی طور پہ بالکل غلط پرسیپشن ہے، اور اس پرسیپشن کو صحیح ہونا چاہیے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اپوزیشن والے ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں، وہ شاید سچائی پر اکانومائز کر رہے ہیں، سچ نہیں بول رہے، یہ کہتے ہوئے کہ جی یہ عدالتوں کہ آرڈرز کی وجہ سے یہ تمام کی تمام پروسیکیوشن ہو رہی ہے، اور اس کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے. یا تو کوئی ایسا آرڈر پرائم منسٹر کا، لا منسٹری کا، انٹیریئر منسٹری کا دکھا دیجئے جس نے یہ کہا ہو کہ جی ان لوگ کے خلاف یہ کارروائی کی جائے یا یہ اپوزیشن کے خلاف یہ کیا جائے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ حکومت جو ہے انٹرفیئر بالکل نہیں کر رہی، نہ اپوزیشن کے فیور میں نہ ان کے خلاف. دیکھیے میں پھر سے آپ کو یہ بات پہلے بھی سیگمنٹ میں کہی تھی کہ بہت سے اپوزیشن کے علاوہ حکومت کے بھی ایسے کنیکٹڈ لوگ ہیں جن کے خلاف کارروائی وغیرہ ہو رہی ہے، لیکن ان تک میں کسی قسم کی انٹرفیئرنس نہیں ہے، بالکل انٹرفیئرنس حکومت کی طرف سے کسی انویسٹیگیشن ایجنسی کی میں نہیں ہے. پھر جو آپ نے 18ویں ترمیم کی بات کی، تو 18ویں ترمیم کی مجھے بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کم سے کم کوئی چیز ہوگی 18ویں ترمیم کو ریورس کرنے کی، تو کم سے کم پرائم منسٹر لا منسٹر کو تو کہے گا کہ جی اس کو رول بیک کرو. کوئی کسی قسم کا کوئی ڈسکشن پرائم منسٹر کی طرف سے مجھے انسٹرکشنز انہوں نے نہیں دی کہ 18ویں ترمیم کو رول بیک کرو یا نہیں کرو. ہاں میری اپنے کچھ ٹیکس ضرور ہیں 18ویں ترمیم کے بارے میں. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو ہے، دیکھیے جو امیوٹیبل چیزیں ہیں وہ قرآن پاک ہے، ہمارے جو احادیث ہیں قرآن پاک ہے، ہمارا جو گرانڈ نارم ہے وہ چیزیں وہ چینج نہیں ہو سکتی. لیکن مین میڈ لا جتنا ہے، جو انسان نے قانون بنایا، چاہے وہ تو ارتقاء کا پروسیجر، ٹھیک جی صاحب، وہ حرف آخر نہیں ہے، اور وہ چینج ہوتا رہتا ہے. اسی لیے امینڈمنٹس ہوتی ہیں، اسی لیے یہ 18ویں ترمیم ہوئی، کیونکہ 73 کا کانسٹیٹیوشن جو بھٹو صاحب نے دیا تھا وہ 18ویں ترمیم سے پیپلز پارٹی نے ہی چینج کیا. تو وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن یا کوئی امینڈمنٹ اس میں مزید امینڈمنٹ نہیں ہو سکتا؟ میں آپ کے سامنے رکھوں 18ویں ترمیم کی کچھ چیزیں. بالکل بہت شکریہ فروغ نسیم صاحب، بہت شکریہ، بڑے ممنون ہیں آپ کے، بڑی سیر حاصل روشنی ڈالی انہوں نے سارے ایشوز پہ. از دی آفٹر آل چیف لا آفیسر ہیں حکومت کے، اینڈ رائٹ مین فار دی رائٹ جاب، وہ یہ اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے. اور چلیں یہ ابہام تو کلیئر ہوا کہ حکومتی حلقوں میں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہو رہی کہ 18ویں ترمیم کو رول بیک کیا جائے گا. ہاں لیکن دیکھیں بات پتہ کیا ہے، اس کو انگریزی میں کہتے ہیں کہ جو پرسیپشن ہے، یعنی جو تاثر ہے وہی حقیقت بن جاتی ہے. جو فروغ نسیم صاحب اپنی جگہ ٹیکنیکلی ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن اگر آپ اپوزیشن کے علاوہ عام آدمی سے بھی پوچھیں، آپ اپنے میڈیا کے لوگوں سے پوچھیں، تو وہ کہیں گے نہیں صاحب کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے، یہ کچھ نہیں ہو رہا ہے. ایک باقاعدہ ایک سوچے منصوبے کے تحت یہ انجینئرنگ ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے ان لوگوں کو فارغ کرنے کے لیے. عمران خان صاحب بھی تو دیکھیں نا، جب وہ بار آج بھی کہتے ہیں کہ جی یہ ان کو جمہوریت خطرے میں نظر آنی شروع ہو جاتی ہے. عمران خان کا تو دیکھیں نا ایک پولیٹیشین کے طور پر ان کا پلان کی ہے کہ یہ کرپشن جو ہے اس نے اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا. اسی پہ ووٹ لیے انہوں نے، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس پہ ووٹ لیے. ووٹ انہوں نے اس لیے بھی لیے کہ لوگ ان باقیوں سے تنگ بھی آئے ہوئے تھے. وہ تو کہتے ہیں کہ یار ساری انجینئرنگ ہوئی ہے، یہ تو خیر ایک الگ بحث ہے. لیکن بہرحال ان کا کہنا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن جو پرسیپشن ہے، جو مارکیٹ کے اندر عام طور پہ تاثر ہے، وہ یہی ہے. اچھا نظامی صاحب، یہ جو حکومتی وزراء یا پرائم منسٹر نے بھی کہا کہ 1 منٹ میں 80,000 روپے لگ جاتے ہیں اور قانون سازی نہیں ہو رہی ہے، حکومت کی یہ بے بسی کب تک کارگر رہے گی؟ دیکھیں حضور والا، اس میں سب سے بڑی بات ہے، انگریزی میں کہتے ہیں چیریٹی بیگنز ایٹ ہوم. میاں نواز شریف پارلیمنٹ کا رخ نہیں کرتے تھے. وزیر اعظم عمران خان صاحب جو کہتے ہیں کہ میں ان کی ضد ہوں، ساری چیزیں ٹھیک کرنے آیا ہوں، انہوں نے کہا تھا میں کوشچن آور جو ہے
ہاں مہینے میں ایک ٹائم دیا تھا, ہفتے میں ایک دفعہ. وہ کبھی قدم رنجا نہیں فرماتے پارلیمنٹ میں. تو آپ اس سے خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ تو کہنا کہ جی 80,000 خرچ ہوتا ہے 1 منٹ میں. بھائی آپ نے کون سی کوئی نئی روایات جو ہیں ان کو, جب وہ خان صاحب نہیں آتے تو اکثر وزراء بھی ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. بالکل وہ جھنڈے لگا کے سیر کرنے میں زیادہ خوش رہتے ہیں. جھنڈے لگا کے سیر کرنے میں, اور اس سیر میں اپوزیشن کے لوگ بھی ساتھ ہی ہوتے ہیں. نظامی صاحب ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آئیں گے. تو کچھ یہ جو نظامی صاحب نے ابھی بات کی کہ تیسرے آپشن کے طور پہ پی ٹی آئی کو لیا گیا, جو مرض ہیں اس قوم کے, اس کی دوا کا اہتمام یہ حکومت کتنا کر رہی ہے, ایک بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. نظامی صاحب بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے معیشت کی. سب سے بڑی بیماری جو ہے وہ پاکستان میں اس وقت معیشت کو لگی ہے, اور یہی عام لوگوں کا مسئلہ ہے. اس مرض کے لیے دوا کا جو اہتمام کیا جا رہا ہے, بندوبست کیا جا رہا ہے, آپ سمجھتے ہیں وہ کارگر ثابت ہو رہی ہے؟ پہلے تو میں یہ آپ سے عرض کروں کہ جو بیرسٹر فروغ نسیم صاحب نے جو انکشاف کیا کہ حکومت جو ہے باقاعدہ سوچ رہی ہے اس کے اوپر انٹرنیشنل کورٹ کا دروازہ کٹرانے کی, سمجھوتا ایکسپریس. ہاں یہ درست قدم ہے, لیکن اس تو ذرا تک تیاری مکمل ہونی چاہیے, کیونکہ ہماری تیاری کمزور ہے. ابھی آپ نے دیکھا کہ ہمارے جو جج صاحب تھے اس میں آئی سی جی میں, جب یہ کلبھوشن یادو والا ان کی طبیعت ناساز ہو گئی, خیر ہو سکتی ہے, لیکن اس پہ ذرا پکا ہاتھ ڈالنا چاہیے. اب آپ نے سوال کیا کہ یہ دوا, اس مرض کی دوا کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے جو دوا کی مرض بڑھتا ہی ہے. بات سچ ہے آپ کی نظامی صاحب. اب میں آپ کو اس کو عرض کرتا ہوں کہ نوبت ایچے رسید, اب یہ بھی آپ فارسی میں کہہ دیا کہ اب یہ حال یہ ہو گیا ہے کہ خود عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنی نجی طور پہ خاصے فکر مند ہیں اور تشویش کا اظہار کر رہے ہیں کہ اکانومی کیوں ریوائیو نہیں کر رہی, اور جو انہوں نے تریاق ڈھونڈا ہے اسد عمر کی صورت میں وہ ناکام ثابت ہو رہا ہے. تو آج ہی میں نے انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی, لیکن انہوں نے ایک اور بھی میٹنگ کی آج. اچھا, جو اکنامک مینیجرز سے تھی. اچھا, میری اطلاع کے مطابق اس میں اکنامک مینیجرز بھی تھے, کچھ اور لوگ بھی تھے, جس میں اس بات پہ سر جوڑ کے بیٹھے کہ کیا کریں. مثلا دیکھیں, سب سے تشویشناک چیز یہ ہے کہ جو ملک کا جو ریونیو ہے وہ نہیں بڑھ رہا. نہیں, اس میں شارٹ فال جو ہے سال کے اندر وہ اور بڑھا, وہ تقریباً 500 ارب روپے ہے. 485 ارب روپے تقریباً ہوگا نا. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کو 12% کی شارٹ فال ہے. یہ ہسٹورک شارٹ فال ہے, پاکستان میں کبھی اتنی نہیں ہوئی. ایف بی آر کو کبھی اتنا گھاٹا نہیں ہوا. بالکل ٹھیک, اتنا گھاٹا نہیں ہوا. پھر آپ آ جائیں, روپے کی قدر کم ہوئی, ایکسپورٹس اس حساب سے نہیں بڑھ سکتی, 30% قدر کم ہو چکی ہے 7 مہینوں میں, معمولی اضافہ ہو. اور پھر آئی ایم ایف کی تلوار جو لٹک رہی ہے, انہوں نے کہا جی کہ روپی کو فری فلوٹ پہ رکھیں. یعنی مطلب ہے کہ جو اس کی ایکچول ویلیو ہے, مارکیٹ ویلیو, وہ, اور اسٹیٹ بینک کو آٹونومی دیں تاکہ آپ اسٹیٹ بینک کو یوز کر کے ڈالر مارکیٹ میں نہ پھینک سکیں. ایک تو وہ تو ہے ہی نہیں آپ کے پاس, گنجی نہ ہے گی کیا اور نچوڑے گی کیا, وہ والا حساب ہے. اچھا, ایک تو یہ ہو گیا بھائی. اب آپ آگے آ جائیں, جو جی ڈی پی گروتھ ہے اس کے بارے میں اسٹیٹ بینک نے آج ہی خود کہا کہ یہ 3.5% سے 4% سے زیادہ نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. اب بتائیے کہاں 5.8 اور کہاں یہ, اور اتنی لو گروتھ ریٹ کا مطلب ہے شرح نمو کا کہ کوئی ترقی نہیں ہو رہی. اچھا, اب مہنگائی کی شرح بھی اسٹیٹ بینک کے مطابق 7.5% تک بڑھ جائے گی, موجودہ بڑھ رہی ہے. تو اور جناب آپ کے اخراجات میں جاری خرابے 17% اضافہ ہوگا. اچھا, اس میں اب یہ تو فگر ہے نا. ٹھیک ہے, اب میں اس کو ٹرانسلیٹ کرتا ہوں آپ کے لیے کہ بھئی
یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اس تناظر میں ہو از ان چارج؟ پرائم منسٹر آف پاکستان اسد عمر صاحب اس کے بعد آتے ہیں. اب اسد عمر صاحب کا یہ پہلے کے خیال یہ تھا کہ یہی ہوں گے وزیر خزانہ. ان کی کیا تیاری ہے, ان کی کیا اسٹریٹجی ہے؟ یہ تو 2 سال پہلے سے کلیئر تھا. پہلے آپ کہتے رہے کہ جی ہم نے IMF کے پروگرام میں نہیں جانا, پھر کہنا جانا ہے, پھر کہنا نہیں جانا, پھر جانا ہے. بھئی آپ ایک قدم آگے 2 قدم پیچھے کا مترادف. میرے نزدیک سب سے بڑی جو چیز ہونی چاہیے تھی, جس دن یہ حکومت آئی ہے, اس کو چاہیے تھا کہ میاں نواز شریف اینڈ کمپنی بیڑا غرق کر کے اکانومی کا, اور ہم IMF کے پروگرام میں جا رہے ہیں. کلیئر ہونا چاہیے تھا. نہیں جی ہمیں بڑے پیسے مل جائیں گے, یہ ہو جائے گا. اب ہم آنے والی وہ بعد میں سمجھ آئی کہ IMF ایک سند ہے, ہمیں باقی سرمایہ کاری لانے نہیں, ہمیں پیسوں کی بھی ضرورت ہے بھائی, پیسوں کی بھی ضرورت ہے, اس میں کوئی دو رہے. اچھا نظامی صاحب, گیس کی قیمت 144% تک بڑھ رہی, ابھی 40% مزید اس کے بعد جولائی تک مہنگی ہو جائے گی. آپ مجھے بتائیں کہ عام آدمی کدھر جائے گا اس ساری صورتحال میں؟ بات یہ ہے کہ ریونیو کیوں نہیں شارٹ فال ہے اتنا بڑا, کیوں ہے؟ اس لیے کہ کوئی صنعت چل ہی نہیں رہی, کوئی بزنس چل ہی نہیں رہی. بزنس ایکٹیویٹی آپ نے روک دی ہے, زیرو ہوئی ہے, روکی ہے یا نہیں چل رہی. لوگوں کو اعتماد نہیں ہے ان پہ. دیکھیں نا, بیوروکریٹ جو ہیں خان صاحب خود کہتے ہیں وہ کام نہیں کرتے, تو یہ ملک خاک چلے گا. مجھے بتائیں جو ریونیو شارٹ فال ہے وہ بڑھتا. اچھا پھر ایک اور مسئلہ ہے جی, PSTP پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام, آپ نے ڈریسٹکلی کٹ کر دیا. وہ بڑی ریزن ہے بزنس ترقیاتی, ایکٹیویٹی دیکھیں جب روکنے تک کی. ترقیاتی اسکیمیں نہیں ہوں گی, مارشل پلان ہے ایک قسم, وہ کہیں وہ آپ نے روک دیا, وہ آپ کر ہی نہیں پا رہے. بزدر صاحب آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ میرے بڑے زبردست متوسط طبقے کے, وہ ٹھیک ہے عثمان بزدر, لیکن پنجاب حکومت کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے. اچھا میں نظامی صاحب اس طرف جانے, بزدار صاحب کی طرف جانے سے پہلے ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ جولائی تک کے جولائی سے آنورڈ ڈالر جو ہے وہ $1 کے مقابلے میں پاکستانی روپیہ 180 روپے ہو جائے گا. میں اس قسم کی غیر ذمہ دارانہ اسپیکولیشن نہیں کروں گا, یہ لیکن آپ نے خود ہی تو یہ کہہ دیا نا ابھی. میں نے آپ کو بتایا کہ IMF کی ایک کلیدی شرط ہے جس پہ اتفاق رائے نہیں ہوا ابھی تک, وہ کہتے ہیں فری فلوٹ. فری فلوٹ ہوا تو فری فلوٹ کا مطلب ہے کہ جو حقیقی ویلیو ہے وہ شاید اتنی ہو. چلیں ٹھیک ہے. اچھا آپ بزدار صاحب کی طرف آگے, 200 تک بھی جا سکتے. ٹھیک ہے, بزدار صاحب کو لے کے پرائم منسٹر نے آج بھی کہا کہ تھوڑا بزدار وقت بیچارہ غریب آدمی ہے, کیا قصور ہے؟ نہیں, غریب آدمی کی بات نہیں ہے, سوال یہ ہے کہ آپ کی 12 کروڑ آبادی کا سب سے بڑا صوبہ ہے پنجاب, آپ ایک ایسے شخص کا وقت کیوں مانگ رہے ہیں؟ کیا صوبے کو آپ تجربہ گاہ بنا رہے ہیں؟ دیکھیں نا, وہ کہتے ہیں جی میرے وہ بھی چیمپئن ہے جو KP کے وزیر اعلیٰ ہیں, اور یہ بھی چیمپئن ہے. اب ایک اور مسئلہ ہے نا, آپ خان صاحب ایک ویسے تو کہتے ہیں میں یو ٹرن لینے کا ماہر ہوں. اب یہ ان کو جو اپنی اکنامک ٹیم ہے اس کا وہ بڑا ان کا ایک مخمصہ ہے. یہ تو ان کو پتہ ہے, میرا خیال ہے کہ اسد عمر صاحب ناکام ہو چکے ہیں, یہ تو فیلئر میری عرض کریں. اچھا, لیکن ان کو ہٹانے کے مارکیٹ میں کیا اس مرحلے پہ جب آپ نہیں, ان کو ہٹانا چیلنج کیوں ہے؟ کیا وہ فیس آف PTI ہیں؟ وہ ان کی مڈ بھی بڑی مضبوط ہے. لیکن بات سنیں, بات یہ ہے کہ نہیں, کون ہے مرشد, he should take the initiative. یہ مشکل فیصلہ آپ کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر کو لینا ہوگا کہ اسد عمر صاحب کو سائیڈ پہ کیا جائے؟ آج نہیں تو کل لینا پڑے گا, کیونکہ میرا خیال ہے کہ دیکھیں نا بات کیا ہے, آپ وزیر خزانہ ہیں, your plate is full with problems. اچھا آپ کے پاس ایک ایکسپیرینس ہے, سارا پاکستان باں کر رہے ہیں. ان کو فکر پڑی ہوئی کہ بلاول نے انگریزی میں تقریر کیوں کی ہے, ان کو کبھی کچھ اور فکر پڑی ہوئی. وہ بھائی آپ پہلے اپنا کیا کہتے ہیں, اپنا نہ جوگی گوانڈ بلان چلی پنجابی میں کہتے ہیں, آپ اپنا کام تو ٹھیک کریں. لیکن نظامی صاحب دیکھیں, وہ روم جل رہا ہے اور نہرو چین کی بانسری بجا رہے ہیں, یہ تو ساری سیاستدان ہی ایسا کر رہے ہیں نا. چین کی بات نہیں ہے, خان صاحب کو بہت متفکر ہے, میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں. خان صاحب خود ہیں نا, نیچے جو لوگ ہیں جو مینیجرز ہیں, ایکسٹریملی ورڈ کہہ رہے ہیں. اچھا ایک بات میں آپ کو اور کہتا چلوں جی, کہ یہ جو اکانومی کا مسئلہ ہے اس میں آپ کو یاد ہے کہ خان صاحب آئے تھے تو انہوں نے بڑے تمتراک سے بات کی تھی. 50 لاکھ گھر, نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم, عدیل مسرت صاحب یہاں ایک جی برطانیہ نابع روزگار شخصیت ہیں, یہاں تشریف بھی لائے, وہ کہاں گئی؟
اس پہ وہ چیمہ صاحب ہیں نا، کوئی بلو پرنٹ بن ہی نہیں سکا بھائی میرے. چیمہ صاحب جو ہیں، چیمہ صاحب تو بہاولپور پہلے بنا لیں، اس کے بعد کوئی اور کام کریں گے. وہی چیمہ صاحب ہے نا. وہی چیمہ صاحب ہیں. اچھا پھر اس کے بعد یہ کیا تھا اور کیا تھا کہ ہم 1 کروڑ نوکریاں دیں گے. وہ 7 مہینے میں نوکری کیا دینی تھی؟ جن کی نوکری تھی ان کی نوکری بھی جاتی رہی، بے روزگاری میں اضافہ ہو گیا. تو میں تو بڑا دیکھیں میں اس حکومت کا بڑا حامی ہوں اور سپورٹر ہوں کہ جی اللہ ان کو کامیاب کرے، جمہوریت بھی کامیاب ہو. لیکن یہ جب مشکل فیصلے کرنے ہوں گے عمران خان وہ صاحب آج کسی نے آرٹیکل لکھا ہوا ہے جارج بل کلنٹن کو کوٹ کیے، وہ جو جارج بش ہار گیا نا، عراق جار کی جنگ جیت گیا اور الیکشن ہار گیا، تو بل کلنٹن نے کہا جو جیتا تھا، اٹس دی اکانومی اسٹوپڈ. ابھی وہ بیوقوف، اصل چیز اکانومی ہے، تو اکانومی کو ٹھیک کریں یار. ٹھیک ہے نظامی صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. بہت شکریہ آپ کا. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. فیصل عباسی کو اجازت دیجیے.